अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। नाज़रीन, तकरीबन 11 दिन गुजर चुके हैं 22 अप्रैल को जब पहलगाम का वाक़या पेश आया। उसके बाद से बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़े अप्स एंड डाउन आए, बड़ी हाइप भी क्रिएट हुई और बाज़ का ऐसा लगता था कि जैसे जंग जो है वो जनूबी एशिया के दो एटमी ताकतों के दहाने पर खड़ी है। ख़ास तौर पर भारत की जानिब से जो माहौल पैदा किया और जैसे वार हिस्टीरिया पैदा करता है उसकी एक रवायत है, वो माहौल पैदा किया गया। लेकिन अब कुछ दिनों से लगता यूँ है कि बज़ाहिर खामोशी है और लगता नहीं है कि कुछ अंदाज़ा नहीं हो पा रहा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान की पॉलिसी तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान कभी भी जहारियत के हक़ में नहीं रहा, कभी भी जंग के हक़ में नहीं रहा, बल्कि कोशिश ये होती है कि मामलात को मुज़ाकरात की मेज़ पर हल किया जाए। लेकिन साथ साथ ये भी कमिटमेंट है पाकिस्तान की कि अपनी सरज़मीन का, अपने मुल्क का दिफा जो है हर सूरत में करना, और ये पाकिस्तान ने बार बार डेमोस्ट्रेट भी किया है। लेकिन अब इस वक्त पूरी जो बैनुल-अक़वामी बरादरी है वो सामने आई हुई है। जो दोस्त ममालिक हैं, OIC ममालिक हैं, यूरोपीय ममालिक हैं, सब की तरफ से एक ही मैसेज आ रहा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो आपस में बैठ कर बाहमी तौर पर इस मामले को हल करने की कोशिश करें। पाकिस्तान ने एक बड़ा सफारती इनिशिएटिव लिया, एक बहुत बड़ी तजवीज़ पेश कर दी कि हम पाकिस्तान जो है वो गैर जानबदार शफाफ तहकीकात के लिए तैयार हैं। एक ऐसी तहकीकात जिसको कोई बैनुल-अक़वामी फ़ोरम कर दे। इस पर भी भारत की जानिब से अभी तक कोई रिस्पॉन्स ऑफिशियली नहीं आया। ये सारे मामला जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? जो पहलगाम का वाक़या है, क्या माजी के वाक़यात की तरह एक मरतबा फिर किसी नई टेंशन को लेके आएगा, या भारत की जानिब से कोई बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और मामला जो है वो तहकीकात के बाद दूध का दूध पानी के हो जाने के बाद हल होगा? ये सारी बातें, ऐसे सवालात हैं जो अवाम के ज़हनों में हैं, उन पर हम आज बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दफ़ाई तजिया निगार हैं जनाब मुमताज़ भट्टी साहब। भट्टी साहब, जैसे मैंने तमहीद में कहा कि अब तकरीबन 11 दिन गुजर चुके हैं। 11 दिन के बाद कुछ लोगों का ख्याल ये है कि बज़ाहिर खामोशी और लगता है कि मामला कूल डाउन हो रहे हैं। आपका तजिया, आपका तबसरा और आपका तजर्बा क्या कहता है कि मामला कूल डाउन की तरफ जाते हैं, या ये खामोशी जो है किसी ख़तरे का पेश खैमा है? अच्छा चौधरी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आप पुराने रिपोर्टर हैं, मंजे हुए लोग वाकई ये जानना चाहते हैं कि भाई होना क्या है। तो देखें, एक चीज़ बड़ी समझने की है कि पहलगाम जो इंसिडेंट है ये बेसिकली ट्रिगर पॉइंट है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जिसके हम एज के ऊपर खड़े हुए हैं, इसका बेसिकली ट्रिगर पॉइंट पहलगाम है। मगर इसके पीछे क्या है? इसके पीछे देखें, जंग कोई भी है ना जी, उसमें चौधरी साहब 5-6 मराइल होते हैं। पहला मरला ये होता है कि इन्वेस्टमेंट की जाती है, पैसे लगाए जाते हैं, प्रॉक्सीज क्रिएट की जाती हैं। उसके बाद एक प्रॉपर उसके ऊपर जो है ना वो बिल्डअप होता है। बिल्डअप के बाद एस्केलेशन का टाइम आता है। एस्केलेशन के लिए फिर कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो है वो आपने जवाब पैदा करना होता है। अगर आप थोड़ा सा जायज़ा लें तो पिछले 1.5 साल के अंदर सबसे बड़ी पहले 3 ममालिक के अंदर है इंडिया डिफेंस एक्सपेंडिचर के अंदर, पहले 3 ममालिक के अंदर है, हाईएस्ट परचेज़र है और पाकिस्तान से 9 गुना ज़्यादा वो डिफेंस बजट के ऊपर खर्च कर रहा है। इससे पहले जो रेशो रही है, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए 90s में या 2000 का जो स्टैंड ऑफ था, उस वक्त पाकिस्तान और इनका जो डिफेंस परचेज़ का फ़र्क था, एक्सपेंडिचर का जो फ़र्क था, वो ऑलमोस्ट 1-3 का होता था। पाकिस्तान 1% कर रहा होता, ये 3 कर रहे होते थे। तो पहली दफ़ा ये 1-9 की इतनी कभी भी फ़र्क नहीं रहा। 2 वजूहत हैं। एक तो ये कि उनकी मईशत चलें डिलीवर कर रही थी, उन्होंने खर्चा किया, हमारी नहीं कर रही थी, हम पैसा नहीं खर्च कर सके। और हैवी डिफेंस परचेजेस पूरी दुनिया से उनकी, राफेल समेत मिज़ाइल, ड्रोन, हर तरह की मिज़ाइल जो डिफेंस टैक है वो इन्होंने ख़रीदी है, अमेरिका से, फ्रांस से, इसराइल से। तो अब देखें, ये सारा खर्चा जो है ना वो कोई दिवाली के ऊपर तो उन्होंने के लिए तो किया नहीं कि उन्होंने दिवाली करना चाहते हैं। ये बिल्डअप था, ये जंग का बिल्डअप था। फिर इसमें जो बिल्डअप है उसके अंदर एक जो चीज़ थी, पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉक्सीज थी उनको तेज़ कर दिया गया। मसलन BLA जो है वो आप देख लें, 1 साल पिछले 1.5 साल के अंदर उनके ऊपर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो आप देख लें। फिर TTP को जिस तरीके से मूव किया गया, TTP जो है वो भी उनकी प्रॉक्सी है, इसमें भी कोई शक नहीं। BLA तो तनख्वाहदार हैं। तो ये जो सारा माहौल बनाया जा रहा था ना, ये इस ट्रिगर पॉइंट तक लाने के लिए बनाया गया। फिर ये ट्रिगर पॉइंट जैसा कि पाकिस्तान का, यानी कि आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि अभी तक उन हमलावरों का 4 या 3 थे, उनका पता नहीं है वो किधर हैं। आज इन्होंने चेन्नई कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सके, इवन ये नहीं मुर्द सामने ठा सके कि फलां है, टॉम है, डिक है, हैरी है, कौन है। फिर इंटरेस्टिंगली जो NIA की रिपोर्ट आई है, इब्तदाई रिपोर्ट आई है, अभी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट नहीं आई है, जो उनकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है
وہ رپورٹ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ پہلے کلیم کرتے رہے، انہوں نے پورے میڈیا چڑھا دیا پاکستان کے اوپر کہ وہ پاکستانی ایل او سی کراس کر کے گئے دوسری طرف اور انہوں نے وہاں جا کے اٹیک کیا ہے. این آئی اے کی رپورٹ کہتی ہے کہ وہ ادھر ہی تھے، ان کے جو گراؤنڈ سٹاف ہے اس کے ساتھ رابطے تھے. گراؤنڈ سٹاف اب پکڑا گیا ہے، 9 بندے انہوں نے اٹھائے ہوئے، بلکہ 20 اٹھائے ہوئے ہیں، جن میں سے 9 کے اوپر الزامات ہیں. ہوم گراؤنڈ ایلیمنٹس ہیں، آن گراؤنڈ ایلیمنٹس ہیں. انہوں نے کہا جی اب کھچر والے پکڑ لیے ہیں. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ جو سارا ماحول بنایا جا رہا تھا وہ پہلے سے تیار تھے. اس کے پیچھے ان کی ایکسرسائزیں آپ دیکھ لیں، جو 3-4 ایکسرسائزیں ان کی ہوئی ہیں پچھلے 1 سال کے اندر، وہ ساری پاکستان پیوٹ تھی. اگرچہ چائنا کے ساتھ بھی ان کی ٹینشن چل رہی ہے، مگر ایکسرسائزیں انہوں نے پاکستان کو محور بنا کے کی. تو دیکھیں یہ ایک پراپر جس میں 4-5 ایلیمنٹ تھے، انگریڈینٹس تھے، وہ پورے ہو چکے ہوئے ہیں. سر ایک کویسچن یہ ہے کہ میں کم از کم یقین رکھتا ہوں کہ بھارت نے یہ سارا کچھ ایک ڈرامہ تیار کیا ہوا تھا. کیا یہ ڈرامہ ایل پلان تھا؟ اس لیے کہ جب آپ اس طرح کا تھیٹر تیار کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ کچھ ایک ایسا مٹیریل تیار کرتے ہیں جس پہ آپ لوگوں کو کنونس کر سکیں، بین الاقوامی برادری کو، کہ یہ جو پاکستان اس میں ملوث ہے وہ ابھی تک نہیں کر پا رہا، نہیں کر سکا. نہیں، انہوں نے چوئی صاحب جو تیار کیا نا، جو ان کا انفو آپریشن تھا، نیریٹو جو ان کا تھا، جو ان کا انفو آپریشن تھا نا، پراپر وہ راہ کا پلان کردہ تھا، جو فوری طور پہ میڈیا کے اوپر جو ہے، سوشل میڈیا کے اوپر اور وہ نیشنل میڈیا کے اوپر لانچ کر دیا گیا. تمام وہ ان لوگوں کو دیا گیا تھا، ریٹائرڈ جرنیلوں کو وہ بنا کے دیا گیا تھا. ایک دم سے وہ آ کے شروع ہو گئے. اچھا ایک تو یہ کہ وہ آپریشن فیل ہو گیا، اس کے جواب میں پاکستان نے جو بہتر انفارمیشن دنیا کو پرووائڈ کی اور اپنا موقف رکھا، تو ایک تو وہ جو ابتدائی ان کی جو اٹھان تھی نا، وہ ادھر رک گیا. پہلا جو کاؤنٹر کیا پاکستان انکاؤنٹر کیا وہ بڑا کامیاب رہا اور انفارمیشن کے میدان میں جو انکاؤنٹر کیا گیا. پھر یہ کہ جب پاکستان نے کیا تو ادھر بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی. وہاں پہ کانگریس نے آوازیں اٹھائیں، وہاں پہ تمام طبقے جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ اس کو سیکورٹی کی ناکامی کہہ رہے ہیں. ایون جو اگر آپ ڈیٹیل وہ سامنے آ جاتی، وہ انڈیا میڈیا آپ کو پتہ ہے زیادہ تر گودی میڈیا بن گیا ہوا ہے. تو جو ڈیٹیل خالی ان کی جو سیکورٹی ایک اجلاس تھا جس میں بریفنگ دی احمد شاہ جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے جو اپوزیشن کو بریفنگ دی ہے، اس کے اندر جو فلاز سامنے آئے ہیں، جس طریقے سے ان کے اوپر چڑھائی کی گئی اپوزیشن کی طرف سے، مثال کے طور پہ اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ آیا کہ یہ جو جس جگہ پہ بائسران جس جگہ پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ جون میں جگہ کھلنی تھی ٹیررسٹوں کے اس کے لیے، ٹورزم کے لیے. اپریل میں کیسے کھل گئی؟ تو یہ اپریل میں کیسے کھل گئی؟ اچھا پھر وہ انہوں نے خود وہاں پہ کہا، ابھی وہ پورا چونکہ رپورٹ نہیں ہوا، تھوڑے بہت ٹکڑے ہوئے ہیں، تو اس نے کہا جی کہ جو سیکورٹی یا اتھارٹیز ہیں متعلقہ، یعنی کہ کور ہیڈ کوارٹر کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ جگہ کھل گئی ہے ان کے. تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ معاملات جو ہے نا وہ کس لیول کے. ان کے جو فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں سیکورٹی لیبس تھا، کوئی سیکورٹی تھی نہیں، کچھ پتہ نہیں تھا کسی کو. سر وہ خالی اگر وہ ان کی جو انڈور وہ ان کیمرہ بریفنگ ہے وہ اگر اوپن ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ کانگریس کا ممبر ہی اس کو اوپن کر دے، تو دنیا دیکھے گی کہ تماشا کیا لگے گا. مگر اس سارے کے باوجود جو آپ کا سوال ہے نا جی کہ جہاں پہ آج ہم پہنچ چکے ہیں، وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے میرے خیال میں جہاں تک یہ اٹھا کے لے گئے ایسکلیشن کو، یہ بائی ڈیزائن ہے. اور اس کے پیچھے جو ایجنڈا ہے، دیکھیں ایک تو اس کے پیچھے پولیٹکس ہے، دوسرا پریشر ہے جو پبلک سینٹیمنٹ. آپ کو لگتا ہے کہ اس پوائنٹ سے جس پوائنٹ پہ لے کے گئے ہیں ہائپ کو، اب پچھڑنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے؟ بہت مشکل ہو جائے گا. یہ جو ہندوتوا ہے، یہ میں یہ بات انالیسز وائز کہہ رہا ہوں کہ یہ مودی کے اسیسینیشن تک معاملہ چلا جائے گا اگر یہاں سے یہ پیچھے ہٹا، کیونکہ بی جے پی کی اس کے اوپر انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے. ہندوتوا نے وہ تو اس کی تکہ بٹھی کر دے گا جو اس کا نیریٹو ہے ہندوتوا کا، کہ آپ اسٹیج پہ لے کے آئیں اور اب آپ آرام سے بیٹھیں. دیکھیں یہ اس کی تیسری ٹرم ہے، 76 سال کا وہ ہے، اس سے آگے تو اس نے پرائم منسٹر بننا نہیں ہے. ہندوتوا نے اس کو لانے کے لیے مسلمانوں کے گلے کاٹے. آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو اقلیتوں کا جو حشر کیا گیا آگے، بلکہ وہ اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ امیت شاہ ان کا اگلا ہے، ان کا جو جانشین ہے وڈ بھی، تو اس کو وہ تیار کر رہے ہیں، اس کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں سارے واقعے کا، اس کی جیت کا، عام لفظوں میں کہا جائے تو وہ بھی ناکامی ہو تو رہی ہے. یہاں سے پیچھے ہٹنے کی صورت میں بی جے پی کو شاید یہ نظر آتا ہے کہ وہ اگلا الیکشن نہیں ون کر سکے. ان کی پولیٹکس جو ہے وہ ساری کی ساری اس وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر انہوں نے ایک کانفلکٹ جو ہے اس کو آگے نہ بڑھایا تو. اچھا بٹ صاحب یہ بتائیں کہ 29 اور 30 اپریل کی رات کو کیا ہوا؟ اچانک ہمارے جو منسٹر انفارمیشن کے وہ رات 2 بجے کے قریب آئے اور انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا جس میں کہا کہ اگلے 36 گھنٹوں میں جو ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے، جو واقعہ ہو سکتا ہے. اور اگلے دن صبح جب یہ خبر آئی کہ رافیل آئے ہماری
رافیل طیارے ہماری بارڈر پہ آئے, ہمارے LOC پہ آئے, اور پھر انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ موجود ہے اپنا ہمارے ایئر بورن ہوئے ہوئے, واپس چلے گئے. اس رات ایسا کیا ہوا تھا کہ ایسی پینک تھی, ہمیں آ کے بتانا پڑا دنیا کو؟ دیکھیں دو بڑی ڈیولپمنٹس تھیں. ایک تو یہ کہ ان کی انٹیلیجنس انفارمیشن جو ہے وہ بہت زیادہ لیک ہو رہی تھی انڈیا کی, اور پاکستان کے پاس کچھ اطلاعات تھیں مگر یہ پینک نہیں کرنا چاہ رہے تھے. سو انہوں نے ٹائملی تو اس کو اس لیے نہیں سامنے لائے, میڈیا پہ یا قوم کے سامنے پیش نہیں کیا. پھر یہ ہوا کہ اخنور پہ انہوں نے اٹیمپٹ کی. اخنور ان کے پاس ہے, اخنور ڈیگر جو ہے اس کو, ہاں وہ خنجر نما, اس کو ڈیگر اسی لیے, تو وہ کوئی اس کی 3 کلومیٹر جو ہے وہ ایک اس کی نیک ہے, اور آگے وہ خنجر نما 15-16 کلومیٹر کا اندر ایریا ہے. تو ان کا خیال تھا کہ اس کو ہم ٹیک اوور کر لیں گے اور پاکستان کی ادھر سے سپلائی, اور ہم جیت گئے اور جھنڈا لگائیں گے اور یہ وہ. اچھا دوسرا پھر یہ ہوا کہ انہوں نے پہلی دفعہ جو ہے رافیل وہ چڑھائے, اور رافیل جو ہے وہ ان کا خیال تھا کہ سیمی اسٹیلتھ ہے, طیارہ بڑا اچھا مہنگا طیارہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہوا کہ ان کا اندازہ تھا کہ پاکستانی جو سسٹم ہے اس کو اس طرح سے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا. پاکستان نہ صرف ڈیٹیکٹ کیے بلکہ آپ کہہ لیں کہ انٹرسیپٹ کرنا یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے آپ بر وقت اپنی طیارے فضا کے اندر بھیج دیں اور اپنے ایریا کے, تو اس کو یہ ریڈار بتا دیتا ہے کہ جناب یہ تو آگے بیٹھے نے, وہ اپنے ایریا کے اندر پھر پیٹرولنگ کر کے واپس چلے گئے. اب اس میں 2-3 ایشوز آتے ہیں. کچھ لوگوں نے اس کو چھیڑا جناب کہ C-130 نے کیا اس کو ڈیٹیکٹ, مطلب ایک شغل بن گیا نا. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ سورس کوڈ کی بہت سارے لوگوں نے بات کی. تو وہ دیکھیں سورس کوڈ جو ہے نا چوئی صاحب, اس کا جو تعلق ہے نا, سورس کوڈ کوئی کمپنی نہیں دیتی. اب انہوں نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنی ہے, فرانس نے ان کے ایگریمنٹ میں شامل ہے, مگر جب ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوگی اس کے بعد ایک نیا سورس کوڈ جاری ہوگا جو وہاں پہ بنیں گے طیارے, ان کا سورس کوڈ. اسی طرح ہمارے پاس جو پہلے F-16 ہے اس زمانے میں ان کا ڈفرینٹ ہے, اور جو بعد والے ان کا بالکل صحیح ہے. اچھا تو وہ تو ان کو ملنا کوئی نہیں, سورس کوڈ کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں. وہ ان کے جو فرانس کے میزائل ان کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں وہ ان کو استعمال کر سکتے تھے, مگر ان کو دھچکا یہ لگا کہ پاکستان نے بر وقت نہ صرف ڈیٹیکٹ کیا بلکہ جا کے انٹرسیپٹ بھی کیا. اور سورس کوڈ کا جو معاملہ ہے وہ صرف اس لیے استعمال ہوتا ہے, یہ ایسی کہانیاں نہیں, یہ جیمنگ کہانی ہے. یہ اتنے دور سے وہ اپنے ایریا کے اندر, یا تو یہ ڈاگ فائٹ کے اندر جاتے نا تو اس میں جا کے جیمنگ کا ایشو ہوتا ہے. یہ صرف ڈیٹیکٹ کرنے تک تھی کہ انہوں نے ایک ایسا ٹائم چنا, ایک وارننگ تھی کہ اگر وارننگ تھی ہم تیار ہیں. مگر جو سورس کوڈ کا ایشو ہے نا جی, وہ ان کے لیے اتنا بڑا ہے نہیں. وجہ دیکھیں سورس کوڈ ہوتا ہے انٹیگریشن ویپن کی طیارے کے ساتھ, تو اس میں جو ان کے پاس اس وقت رافیل ہے اس میں وہ امریکن وہ ایٹ پار ہے ٹیکنالوجی کے, وہ میزائل یوز کر سکتے ہیں, خود جو فرانسیسی میزائل ہیں ان کے پاس وہ یوز کر سکتے ہیں. ہاں البتہ جو رشین ہے وہ جو Su-30 کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے رافیل کے ساتھ استعمال, اور وہ ہو بھی نہیں سکیں گے. تو بیسیکلی تو پاکستان کی جو ویجیلنس تھی یہ اس کا کمال ہے کہ پاکستان کے جو سسٹم تھا ان کا خیال تھا کہ ایٹ پار نہیں ہے, یہ سیمی اسٹیلتھ ہے, ہم ادھر پہنچ جائیں گے, ان کے لیے سرپرائز ہوگا. تو وہ پاکستان نے اس کو انٹرسیپٹ کر. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک ہوا تھا بھارتی برتری کا اور ٹیکنالوجی کا اور وارفیئر کا, اور جو ڈیجیٹل جو ہے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, انفارمیٹو ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, اس ایپیسوڈ نے وہ سارے کا سارا جو تھا انہوں نے اختیار کیا ہوتا ہے نا اپنے بارے میں, ایک ہوا تیار کیا ہوتا ہے, وہ دلام سے گر گیا. دیکھیں 2019 میں بھی ان کا یہی خیال تھا چوئی صاحب, وہ جب آئے تھے تو ان کا خیال تھا کہ وہ اندر اسٹرائک ماریں گے اور بات جیت گئے. دیکھیں ان کو سرپرائز ملا پہلی دفعہ 2019 میں کہ پاکستان نے, یہ تو ہمارے ہاں تو اس کے اوپر میڈیا کام نہیں کرتا, چوئی صاحب پالیٹکس کرتا رہتا ہے ہر وقت. اگر اس کو جو سوئفٹ ریٹارٹ آپریشن تھا اور اس دن جو رات کو زمینی آپریشن تھا پاکستان کی مسلح افواج کا, یہ نصاب میں پڑھائے جانے کے قابل ہے. یہ میں کوئی ایسے بات نہیں کر رہا کیونکہ ہمیں اس کی لمحہ بلمحہ, میں نے رات کو یہ بات پروگرام کے اندر کہہ دی تھی. یہ انسیڈنٹ صبح ہوا کہ یہ چند گھنٹوں کے اندر جواب چلا جائے گا, اور صبح ہم نے ہیلی پہ جانا تھا بالا کوٹ, تو میں گیا نہیں. 11:15 بجے قریب یہ خبر آ گئی مجھے یاد ہے. ہاں مجھے مطلب یہ تقریباً انسیڈنٹ ہوا تھا تھوڑا ارلی ہوا تھا, کوئی 9 بجے کے قریب, 11:15 میں خبر بریک ہو گئی تھی 11:15 بجے. لیکن ہمیں مطلب رات کو اندازہ تھا کہ صبح ایپیسوڈ ہوگی, اور یہ میں نے کہا ہیل ہی نہیں اڑتا. تو دوست ادھر پہنچے ہوئے تھے, یہ کالیں کر رہے تھے, میں نے کہا یار ذرا صبر کر لو. وہی بات ہوئی کہ 9 بجے جو ہے اطلاع آ گئی کہ جی کوئی فضائی حدود بند ہو رہی ہیں. تو ہمیں نا ایگزیکٹلی اندازہ تھا کہ یہ ایسے ہونا ہے. آلموسٹ آپریشنل ڈیٹیل تو نہیں پتہ ہوتی, وہ تو ہائیلی سیکرٹ ہوتی ہے. تو اس وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس کے بعد پھر انہوں نے, آپ دیکھیں نا جی کتنی پرچیزز کی ہیں ڈیفینس کی,
لیکن آج بھی کھڑے وہیں پہ ہیں. آپ یقین مان لیں کہ ان کو اس دفعہ پہلے ایک سرپرائز ملا تھا, اس دفعہ اتنے سرپرائز ملیں گے کہ یہ دوبارہ اس طرف رخ نہیں کریں گے. پانچواں پچھلے 2 اشروں میں 2.5 اب 2025 سے 25 سال ہو گئے ہیں. اگر ہم صرف 2000 اس صدی کو دیکھیں, رواں صدی کو, چوتھا پانچواں بڑا واقعہ ہے کہ کوئی واقعہ ہوتا ہے, وہ ہماری سرحدوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں. کبھی انٹرنیشنل پریشر آ جاتا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو پارلیمنٹ حملہ, اس کے بعد پھر بمبئی حملہ, انٹرنیشنل برادری آگے آئی. لیکن 19 میں اور 25 میں ہم نے ان کو خود آنے سے ان کے راہ میں مزاحم ہوئے اور وہ واپس چلے گئے. تو اب وہ ان کی جو برتری ہے وہ تو ختم ہو گئی ہے نا. نفسیاتی برتری نہیں ہے ہمارے پاس ان کی. پاکستان میں کوئی خوفزدہ نہیں ہے, لوگ مذاق بنایا ہوا لوگوں نے آگے سے لطیفے بنائے ہوئے ہیں, جگتے کر رہے ہیں, بالکل ایسا, میمز بن رہی ہیں, میمز بن رہی ہیں. تو وہ ایک ایڈوانٹیج تو ہوا ہے کہ بھارت کی جو بہت بڑا ہمارا مورال بڑا, فورسز کا مورال بڑا ہائی ہے, عوام کا مورال بڑا ہائی ہے. لیکن چوہی صاحب اس میں جو پاکستان سے ایک آپ کہہ لیں مسٹیک ہوئی, یا ہمارے وسائل نہیں ہمیں اجازت دیتے شاید. دیکھیں جیسے جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا تھا, پوری دنیا فوکس ہو گئی تھی اس کے اوپر, اور پوری دنیا میں اس کو پوری مذمت کی گئی, بھرپور مذمت. اور یہ غیر مسلح لوگوں کو یرغمال بنایا جانا, ٹرین کو ہائی جیک کیا جانا, یہ بہت بڑا انسیڈنٹ دنیا کے بڑے واقعات میں سے, دنیا کے بڑے واقعات میں سے ایک. اور پھر سکسیزفل آپریشن جو ہم نے کیا, مگر اس کا جو پولیٹیکل ڈپلومیٹک فالو اپ تھا نا, جس لیول کے اوپر ہمیں رکھنا چاہیے تھا پوری دنیا کے سامنے اس کو اٹھا کے, ہم نے اس میں تھوڑی سی آپ کہہ لیں ہماری ڈپلومیٹک کور جو ہے وہ تھوڑی سی. یہ بھی تو ہے نا کہ 26 مارچ کو یہ واقعہ ہوا, اس کے بعد کتنے انسیڈنٹ اور ہوئے, اور پھر 22 اپریل کو یہ واقعہ ہو گیا, یہ جو ہے پہلگام والا. اتنے تیزی سے واقعات رونما ہو رہے ہیں کہ شاید ہمیں اس طرح سے موقع بھی نہیں ملا پوری طرح. ہاں, ہمیں اگر اس کا ٹیمپو ہم اٹھا کے رکھتے اب تک, تو آج ہم کہہ سکتے تھے کہ دیکھیں یہ تو اس میں چوہی صاحب اس دن جو انٹرسیپشن ہوئی, جو آپ کہہ لیں کمیونیکیشن کا سسٹم, جو سیٹلائٹ یہ فون استعمال کر رہے تھے BLA والے, تو وہ آپ کو پتہ ہی افغانستان کے اندر اس کا اوریجن تھا. اور وہاں پہ جو لوگ تھے, ایون ہمارے پاس اس کی بھی ڈیٹیل آ گئی تھی کہ وہاں پہ انڈینز تھے جو ان کو گائیڈ لائن جو ہے پرووائڈ کر رہے تھے. تو ہم نے نا اس کو کیس کو اپنے کو اس طرح سے پیش نہیں کیا دنیا کے سامنے جس طرح کا انہوں نے. اب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, یہ اس سے بڑا انسیڈنٹ نہیں ہے جو جعفر ایکسپریس کا تھا, مگر انہوں نے دنیا اس کو اتنا ایکسپلائٹ کیا ہے اس انسیڈنٹ کو کہ یہ اس کو جنگ تک کھینچ کر لے گئے ہیں, اور دنیا کو مسلسل یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہے. اچھا بڑے صاحب, یہ بتائیے گا کہ اس کے سارے سینیریو میں ایک اور واقعہ ہوا پاکستان میں. مجھے یاد ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی PTI کی, اس کے دور میں ڈاکٹر معید یوسف جو تھے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے. اس سے پہلے جنرل ججوا جو تھے رہے تھے. اب اچانک جو ہے یہ 1.5 سال سے نئی حکومت میں یہ پوسٹ نہیں تھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی. جو موجودہ ادر سروس لیفٹیننٹ جنرل ہیں, ISI کے چیف ہیں, ان کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنایا گیا ہے. اس سے آپ کو کیا رستے کھلتے نظر آتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں DG ISI کا بطور NS سے جو تقرر ہے, اس میں ایک ایڈوانٹیج ہے سب سے بڑا, کہ اس وقت چونکہ بڑی ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ کسی کو آج سے 10 دن پہلے یہ اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا جو ہے اپنی اسٹرائک اسکور پاکستان کے بارڈر کے اوپر اور LOC کے اوپر لے آئے گا. کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے پیٹرولنگ شروع ہو جائے گی, میزائلوں کے ٹیسٹ شروع ہو جائیں گے. تو جو ریپڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں نا ریجنل پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اور کشیدگی ٹینشن جس لیول پہ چلی گئی جو سب کانفلکٹ کے برنک کے, تو اس میں ضروری تھا. اب دیکھیں اس میں اگر ایک ریٹائرڈ جرنیل جیسا کہ ماضی میں یا کوئی اور سویلین لگا دیا جاتا, پہلے ISI اس کو بریف کرتی, وہ جا کے پرائم منسٹر کو بریف کرتا, تو یہ بڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. ایک تو یہ کہ وہ کنسنٹریشن آف پاور ایک جگہ پہ ہے تو فیصلہ سازی آسان ہوگی. وہ فیصلہ سازی آسان ہوگی کہ وہی DG ISI پرائم منسٹر کو یا کسی بھی میٹنگ کے اندر بیٹھ کے بریف کر سکتے ہیں. آج کل کور کمانڈر کانفرنس میں انہوں نے بریف کیا ہے سول, اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے لباس میں, تو انہوں نے وہ وہاں پہ بریف کیا. تو ایک وہ جو آپ کہہ لیں کہ برج درمیان میں اس کا جو ٹائم کنزمپشن تھی اس کو ختم کر دیا گیا کہ وہ ڈائریکٹ رپورٹ کریں, ان کے پاس عارضی چارج ہے, جب نارملائز ہو جائے گی اس کے بعد جس مرضی کو دے دیں. اچھا, جس طرح یہ ہوا یہ واقعہ, اسی طرح ہم نے سنا ہے, ویسے تو روٹین کی بات بھی ہوتی ہے, آپ تو ڈیفینس کور کرتے ہیں, یہ 29 اور 30 کے بعد اور اسی دوران میں DGMOs کا رابطہ ہوا. ہمارے DGMOs تھے, انہوں نے رابطہ کیا انڈین اپنے ہاٹ لائن پہ. انہوں نے سنا ہے بڑا واضح میسج دیا تھا کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی اگریشن ہوگا تو اس کا پھر کیا کیا جواب آئے گا ہماری طرف سے. دیکھیں چوہی صاحب, یہ جو DGMO لیول کا رابطہ ہے نا, یہ ہر منگل کو بات ہوتی ہے, اور ہارٹ لائن کے اوپر ہوتی ہے, ایون جنگ کے دنوں میں بھی ہوتی ہے. یہ بڑے لوگوں کو کام پتہ ہے کہ ہارٹ لائن کے اوپر رابطہ کبھی نہیں ٹوٹتا, اور اس میں جو بھی گفتگو ہوتی ہے اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے. یہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. مگر اس دفعہ جو انڈینز ہیں انہوں نے اس کو جاری کر دیا. یہ جو گفتگو ہوئی اس میں سے اپنا سیگمنٹ انہوں نے جاری کر دیا, جو ہمارے والا سیگمنٹ تھا وہ جاری نہیں ہوا. اب اس میں دیکھیں پاکستان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ جو انہوں نے امریکہ کے تھرو بھی ہمیں کنوے کیا,
مطلب کہ جی ایک لمیٹڈ قسم کی ہمیں کوئی ایک آدھ ایسی مہم جوئی کرنے دیں جس کے بعد ہم اپنے آڈینس جو انٹرنل ہے اس کو مطمئن کر سکیں. پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ایک مہم جوئی کریں گے تو اس کا رسپانس جو ہے وہ ہماری طرف سے جائے گا, اور اس کی ایسکلیشن لیڈر اور اس کے جو آپ کہہ لیں کہ جو والیوم ہوگا نا اس کا تعین ہم کریں گے. وہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے کہ آؤٹ آف پرپورشن ہوگا. پھر وہ آؤٹ آف پرپورشن, آل آؤٹ وار جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جگہ مارا تو ہم 10 جگہوں پہ ماریں گے. سمپل سادہ زبان میں اگر ناظرین کو سمجھانا چاہیں, ہاں جواب ساڑھی مرضی کا ہوئے گا. تو ایسکلیشن لیڈر جو ہے نا یہ پاکستان کی پالیسی ہے. پہلے بھی 2019 میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز بھی دیں گے, ایسکلیشن لیڈر اپنے پاس رکھیں گے, اور ایک تناؤ کو ایک لیول پہ لے جا کے پھر ہم نے ختم کر دیا. تو اسی طرح اس وقت پاکستان کی پالیسی وہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایک لیول پہ لے جا کے ختم کر دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی ہیجمونی قائم کرنے کے لیے, پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی اسٹرائک کی تو اس کا آل آؤٹ وار کی صورت میں جواب دیا جائے گا. پھر آپ کے جو اہداف ہیں لیکن بٹی صاحب وہ گنے ہوئے ہیں, ہم نے کہاں کہاں مارنا ہے وہ ماریں گے. ماضی میں جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے وہ بینکاک میں ملاقات ہوئی تھی اور کچھ جگہوں میں ملاقات ہوئی تھی, یعنی براہ راست رابطے ہوئے, اور پھر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ رولز آف گیمس طے ہوئے کہ اب بھی مثلا جس طرح پانی کا معاملہ ہے وہ تو سسپینڈ کر چکے. پانی ہمارا جو یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ پھر این ایس اے جو ہے ان کے درمیان رابطوں کا جو ہے رستہ کھلے گا, بیٹھیں گے اور بیٹھ کے کوئی ایک جو ہے وہ ریٹرن چیز طے ہوگی کہ کیسے دونوں ملک جو ہیں اوائڈ کر سکتے ہیں؟ یہ انڈین ایک دی پرنٹ ہے, انہوں نے اسٹوری کی اپنے انٹیلیجنس ذرائع سے کہ رابطہ ہوا ہے انٹیلیجنس کے لیول کے اوپر, اور خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید کوالالمپور, سنگاپور یا بینکاک کسی جگہ کے اوپر کامن پلیس کے اوپر. لیکن دیکھیں اس وقت کچھ ممالک جو درمیان میں میڈیشن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, قطر ہو گیا, سعودی عرب ہو گیا, یو ایس اے ہو گیا, یہ ان کی کوشش ضرور ہوگی کہ ملاقات ہو جائے. اور اگر ملاقات ہو بھی جائے, چوئی صاحب کو پیچھے ہٹنا پڑے گا نا اپنے اس سٹینڈ سے. چوئی صاحب جس لیول تک وہ لے وہ دیکھیں, جو امریکنز آپ کو کہہ رہے ہیں, جو انڈینز کہہ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ اس انویسٹیگیشن کو جوائن کریں جو انڈیا کر رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کر لیں, ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل کا مطلب یہ تھرڈ پارٹی. کل خواجہ آصف نے کہہ بھی دیا ہے کہ سلامتی کونسل کے ممبران میں سے لے لیں, کوئی اور لے لے, لیکن ہمارا ڈی جی آئی ایس آئی جا کے انڈیا کی انویسٹیگیشن جوائن کرے, یہ ماضی میں بھی نہیں ہوا تھا. آپ کو یاد ہے 2008 میں جب امریکہ نے دباؤ دیا تھا, صاحب نے آفر کی تھی تو نہیں, یوسف رضا گیلانی نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی جائیں گے, نیشنل اسمبلی کے فلور اور چند گھنٹے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ریورس ہو گیا تھا, کیونکہ فوج کے اندر سے رد عمل آیا تھا کہ ہم اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو وہاں پہ ان کی تحقیقات جوائن کرنے کے لیے نہیں بھیج سکتے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ڈپلومیٹک چینل سے اگر آپ کے پاس پروف ہیں, آپ ہمیں ڈپلومیٹک چینل سے بھیجیں, کسی تھرڈ کنٹری کے تھرو بھیج دیں. آخری سوال بیٹے صاحب یہ ہے کہ اس سارے کانفلکٹ میں ایک ہمارے یہاں بڑی خبریں آتی ہیں کہ چین جو ہے وہ بڑا آؤٹ آف وے جا کے ہمارے ساتھ کھڑا یقینی طور پہ اس پہ وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ اوپر ہمالیہ پہ بیٹھ کے وہ بھی پانی بند کر دے گا؟ کیا مشقیں انہوں نے شروع کر دی ہیں؟ چین کا اس سارے معاملے میں کردار جو ہے عملی کردار کیا ہوگا؟ دیکھیں چوئی صاحب, چین اس ریجن کا بہت بڑا پلیئر ہے, بلکہ سب سے بڑا پلیئر ہے. اگر آپ کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اس ریجن کا سب سے بڑا پلیئر چین ہے. اور چین کا جو کسی بھی اس طرح کی صورتحال کے اندر ایک اپنا رول موجود ہوتا ہے. دیکھیں ان کا انڈیا کے ساتھ بہت بڑا تنازع تھا, انڈیا نے وہاں سے پل بیک کیا, وہ جو علاقہ خالی کر دیا, ان کو دے دیا. اس وقت ان کی جو ہمالیہ کے اندر ملٹری ڈرل شروع ہو چکی ہے, لداخ میں وہ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ آگے آ گئے ہوئے ہیں, جو ان کے آخری پوائنٹ ہے وہاں تک آ گئے ہوئے ہیں. تو اگر آپ کہیں کہ جی اس خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوئی باہر کی طاقتوں کو اجازت دی جائے گی, وہ ریجنل پلیئر کبھی بھی نہیں دیتے. اور اگر پھر ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی تو پھر اس کا لیول بہت بڑھ جائے گا. دیکھیں انڈیا کے فرنٹ زیادہ کھلیں گے. ہمارے 2 فرنٹ ہیں, ایک ایسٹ ایک ویسٹ ہے. ان کے فرنٹ کون سے ہیں؟ بنگلہ دیش کے ساتھ وہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے وہ آپ نے سن لی ہے, جو وہ گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی انہوں نے طرف سے گرا ہوا ہے, اس وقت گرا ہوا ہے, اور میانمار کے ساتھ بھی ان کے. تو اس طرح میرا خیال ہے کہ ہمارے سے زیادہ کمپلیکسٹی جو ہے نا وہ انڈیا کے ارد گرد پائی جاتی ہے. ان کی فالٹ لائن زیادہ ہیں ہم سے, ان کی فالٹ لائن بہت زیادہ ہیں ہم سے, اور ہمارے تو چلیں یہ جو ہمیں نقصان اس کا کیا ہوا, ٹینشن کا نقصان ہمیں بھی ہوا, یہ نہیں کہ نہیں ہوا. لیکن اس کی وجہ یہ کہ ہماری جو کنسنٹریشن تھی وہ ویسٹ کے اندر جو ہم ٹیررزم کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے, خارجیوں کے خلاف, اس پہ آگے جا کے امپیکٹ آ سکتا ہے. ابھی تو نہیں آیا. اسی طرح بی ایل اے کے خلاف ہم بڑی ہٹس جو ہے وہ کل بھی آپریشن ہوا, آپ کو پتہ ہے, وہ مارے گئے. پھر ان کے جو ہے وہ 50, 70, 75 یعنی کہ اس وقت سارے اثاثے جو انڈیا کے تھے وہ انہوں نے موو کیے ہوئے ہیں. تو ہم اس میں بڑے بزی تھے. کچھ ہی عرصے کے اندر ہم 4-6 مہینے کے اندر ان کو ایلیمینیٹ کر جاتے
کافی حد تک اگر یہ ہمیں اس ٹینشن میں نہ ابھی اختتام اس بات پہ کر سکتے ہیں کہ ابھی ہمیں پاکستان کو ظاہر ہے ہماری فورسز جو ہیں بہت باخبر ہیں، ہمیں الرٹ رہنا ہوگا، اس لیے کہ بھارت جو ہے وہ دکھائے گا کچھ اور کرے گا کچھ. دیکھیں اس طرح کی صورتحال کانفلکٹ کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک جو صاحب جو انفارمیشن وارفیئر ہوتی ہے، اور دوسرا جو انٹیلیجنس آپ کہہ لیں کہ کمپٹیشن ہوتا ہے. تو اس وقت تک پاکستان نے انٹیلیجنس کی ان کی وہ لیکیج ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا لیکیج ہوئی ہے. تو دیکھیں اس میں بھی ہم نے ان کو پیچھے چھوڑا ہے. جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس میں بھی ہم نے اس کو پیچھے چھوڑا ہے. انہوں نے ایک راہ نے تجویز دی. دیکھیں آپ مذائقہ خیز دیکھیں، راہ نے تجویز دی کہ پاکستانی یوٹیوبروں کے اوپر اور چینلز کے اوپر پابندی لگا دیں. وہ یوٹیوبر انہوں نے بین کر دیے، وہ کئی انٹرٹینمنٹ والے بھی بند کر دیے. جبکہ پاکستان کے ISI نے ایک تجویز دی اور وہ یہ تھی کہ ان کی ایئر اسپیس بند کر دیں. اب آپ ان کی ایئر لائنز کا آج کے دن کے اندر جو ایئر لائنز ہیں وہاں پہ آپریٹ کریں. انہوں نے گورنمنٹ سے کہا جی کہ آپ ہمیں کمپنسیشن دیں، سبسڈی دیں، ادروائز ہم سروائیو نہیں کر سکتے. تو وہ جو ان کا نقصان ہو رہا ہے وہ بیل آؤٹ پیکیج دیں ہمیں. تو دیکھیں فرسٹ تو اس یہ پابندیوں کے چکر میں پھنس گئے. پانی تو رک نہیں سکا کیونکہ ڈیم ہوں گے تو رکے گا نا. تو ڈیم بنائیں گے تو آج پھر اسٹیٹمنٹ آئی خواجہ آصف کی کہ ڈیم بنائیں گے تو ہم ماریں گے، ڈیم بچے گا نہیں. تو دیکھیں بڑی کمپلیکس صورتحال ہے نہیں ہو، مگر آپ اس میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ نہیں جائے گا فائنل ملٹری کانفلکٹ تک، معاملات نہیں جائیں گے. اس وقت تک سارے انڈیکیٹرز موجود ہیں، بلڈ اپ موجود ہے، ڈیزائن نفیریس ڈیزائن ہوتے ہیں وہ موجود ہیں. تو ان کی جو پولیٹکس ہے وہ بھی اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. سو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ ٹینشن جو ہے ریلیز ہوگی. اس کا کچھ نہ کوئی نتیجہ کسی نہ کسی صورت میں نکلے گا. بہت شکریہ ممتاز بٹی صاحب. فائنل انالیسس یہ ہے کہ بھارت پیچھے ہٹتا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہٹنا چاہیے، اس لیے کہ اس کا کیس جو ہے من گھڑت ہے. اگر بھارت جو ہے آگے بڑھتا ہے تو پاکستان تیار ہے، لیکن یہ جو کانفلکٹ ہے، یہ جو اس طرح کا بلڈ اپ ہے، وہ اگر بھارت اس کو آگے بڑھائے گا تو اس کے اپنے تضادات اتنے زیادہ ہیں، اس کے اپنے فالٹ لائنز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ زیادہ نقصان اٹھائے گا، زیادہ خسارہ اس کا ہوگا. کیونکہ پاکستان جو ہے وہ تو اپنی سرزمین کے، اپنی دھرتی کے دفاع کے لیے تیار ہے. بہتر یہی ہے کہ جو راستے ہیں، امن کے راستے ہیں، گفتگو کے راستے ہیں، مذاکرات کے راستے ہیں، اور سب سے بڑھ کر تحقیقات کا راستہ ہے، بین الاقوامی تحقیقات کا راستہ اس پر آئیں. پتہ چل جائے گا کہ پہلگام کا واقعہ جو ہے اس میں کون ملوث ہے کون نہیں ہے، اور جو بھی اس میں ملوث ہوگا، ظاہر دہشت گردی کے خلاف تو پاکستان جو ہے سب سے زیادہ آگے بڑھ کر ہمیشہ رہا ہے اور دہشت گردی کا سب سے بڑا وکٹم ہے. لہٰذا پاکستان کی کوشش ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.